वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ एलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना जारी व सारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। यूनान में भी मुख्तलिफ किस्म की महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान दरमन नार्वे इलामा नूर अहमद नूर आजकल यूनान के दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। अब तक मुख्तलिफ मसाजिद और मराकज़ में इज्तिमाआत में रूह परवर खिताब कर चुके हैं। इनकी खासियत ये है कि वो बेहतरीन मुकर्रर, शायर और बहुत अच्छे नात ख्वां भी हैं। आइए सबसे पहले उनकी रूह परवर आवाज़ में नातिया कलाम से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आइए सुनते हैं नातिया कलाम। को बता जब हुई
جدائی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینے میں وہ آئی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینے میں وہ آئی، اور رکھ کے لاشوں کو کتاروں میں یہ بولے شبیر، ہم رہیں یا نہ رہیں نانا حضور، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی ہوگی، ہم رہیں یا نہ رہیں نانا حضور، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی، اور جلتے ہیں مومن جھلستی وہ سکینہ معصوم، جلتے ہیں مومن جھلستی وہ سکینہ معصوم، اے فلک تو نے یہ کیسے دیکھا، تربت زہرا مدینے میں دہلتی ہوگی، اے فلک تو نے یہ کیسے دیکھا، تربت زہرا مدینے میں دہلتی، اور لاش اکبر کی اٹھا لائے جو خیموں میں حسین، لاش اکبر کی اٹھا لائے جو خیموں میں حسین، شہر بانوں ہی بتا سکتی ہیں کس غضب کی وہ قیامت تھی جو ٹوٹی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے کس غضب کی وہ قیامت تھی جو ٹوٹی ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک اہم اعلان کرنا چاہوں گی کہ ڈائریکٹر منہاج القرآن درمن ناروے علامہ نور احمد نور صاحب جو ہیں وہ 30 نومبر بروز ہفتہ ماراتھونا، 1 دسمبر بروز اتوار ظہر تا مغرب کروپی، مغرب سے عشاء الف سینہ مرکز منہاج القرآن میں خطابات فرمائیں گے۔ تمام اہل اسلام سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ان محافل میں شرکت کریں۔ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے مریدین کے لیے خوشخبری، یونان میں پیر سید جلال الدین جلال گیلانی صاحب 6 دسمبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا مرکزی پروگرام بروز جمعہ مغرب تا عشاء مہریہ نصیریہ ٹرسٹ مکونیا تکا آیوس انار گیروس میں ہوگا۔ ان کے پروگرامز کی مزید تفصیلات اخبارات میں شائع کر دی جائیں گی۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ڈائریکٹر منہاج القرآن درمن ناروے علامہ نور احمد نور آج کل یونان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مرکز منہاج القرآن برہامی میں اپنے خطابات میں انہوں نے محرم الحرام کے حوالے سے جو خطاب کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس کی چند جھلکیاں۔ محل سے سونا آیا، زیورات آئے اور لا کر مسجد نبی میں ڈھیر لگا دیا سونے کا، چاندی کا، جوہرات کا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ سراقہ بھول چکا تھا اس واقعہ، یہ کو 20-25 سال گزر گئے تو سراقہ بھول چکا تھا اس واقعے کو۔ جب ڈھیر لگا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ نے فرمایا مال غنیمت بعد میں تقسیم
پہلے جو یزدگرد بادشاہ ہیں اس کا تاج نکالو، اس کا لباس نکالو، اس کے کنگن نکالو، اس کا جوتا نکالو. وہ سب صحابہ نے مل کے جو بادشاہ کی چیز کو علیحدہ کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو آواز دی. کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ باہر نکلا، قربان جائیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ کسرا کا سارا لباس حضور کے غلام سراقہ کو پہنا دیا. سراقہ کو پہنا دیا. اب سراقہ ایک طرف آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں کون حکمدار اور فقیر، لیکن مصطفیٰ کا غلام ہوں. اور پھر یاد آیا کہ ہجرت کی رات جب میں حضور کے پیچھے بھاگا تھا اور میرا گھوڑا گرا تھا، اس وقت محمد مصطفیٰ میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلا تھا. اور سارا کسرا ایران کا بادشاہ بنا کر عمر فاروق نے اس کو کرسی پہ بٹھایا سب صحابہ کے سامنے. اب تاج کسرا کا تھا، ہاتھوں میں کنگن، سونا حرام تھا. سونا کیا تھا؟ قربان جائے سرکار آپ کی عظمت و شان پر. سب مسلمانوں پر حرام ہو گیا. صحابہ سے جانتے تھے حضور کے بعد کا ہی واقعہ. سونا حرام ہو چکا مردوں کے لیے، مگر سراقہ کے لیے حلال رہا. میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج آپ انگوٹھی پہن لیں. وہ بھی دور تھا. حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جہنم میں جلو اور تمہارا یہ ہاتھ اور انگلی جہنم میں چلے؟ اس کے رسول اللہ نہیں چاہتا. تو فرمایا یہ جہنم ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے. اس صحابی نے انگوٹھی پھینکی تو جتنے صحابہ کے ہاتھوں میں ہے سب نے انگوٹھیاں پھینکی کہ یا رسول اللہ ہم جہنم میں نہیں جلنا چاہتے. سب نے پھینک دی. حضور نے فرمایا بھائی یہ اپنی بیویوں کو دے دینا، گفٹ کر دینا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، بیویوں کے لیے تو جائز ہے. عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے سامنے پھینک دیا ہے اب آپ ہی قبول فرمائیں کہ آپ ہی خرچ کریں گے، یہ ہم پر حرام ہے، ہمارے گھر والوں پر یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم نے نہیں آپ لگانا. تو مردوں کے لیے سونا حرام تھا. ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی حرام تھی. مگر قربان جائے سراقہ تیری عظمت پر، تیرے سر پہ سارے سونے کا تاج ہے، کئی کلو وزن ہے اس کا. تیرے ہاتھ میں کسرا کے موٹے موٹے کنگن ہیں، تیرے وجود پر کسرا کا شاہی لباس ہے. اور مصطفیٰ کو غلام صحابہ دیکھ رہے ہیں اور صدقے جا رہے ہیں اور سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور سراقہ کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ میں کون اور مصطفیٰ کی غلامی میں آ کر خدا نے مجھے کیا مرتبہ عطا کیا. بات مجھے یہاں سے یاد آ گئی. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیا پہلے اس طرح؟ کئیوں نے سنا ہوگا، کئیوں نے نہیں سنا ہوگا. جنہوں نے نیا سنا ہے ان کے لیے نیا. تو یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ جب سارا سونا زیور سب کچھ آ گیا مسجد میں ڈھیر لگ گیا، عمر فاروق نے تقسیم کر دیا. غلام تقسیم کر دیے، جو عورتیں تھیں باندیاں بنا کر تقسیم کر دی. سب سے جو خوبصورت لڑکی اور عورت تھی جو دوسرے دیکھنے کے وقت سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بات شہزادی ہے، یہ شہزادی ہے، وہ محلوں میں پلی، ہزاروں حدیثوں کی حرمت میں ہمیشہ چلنے والی، شہربان سب سے الگ تھلگ تھی، سب سے جدا تھی حسن و خوبصورتی میں، قد و قامت میں، رنگ شکل میں، ہر طرف سے جدا تھی. جب سارے غلام خریدے تقسیم ہو گئے اور شہربان بچ گئی تو عمر فاروق نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری نظریں اس لڑکی پر ہیں. ہر کسی کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی مجھے ملی ہے، یہ میری بیوی بن گئی، میں اس سے نکاح کروں، ہر کوئی یہ چاہتا تھا. اب عمر فاروق خلیفہ المسلمین کہتے ہیں بھائی لوگوں یہ شہزادی ہے، عام بندے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو لوگ سمجھے کہ شاید خود اپنی نہیں قبول کرے. فرمایا یہ بھی نہ سوچنا کہ میں خلیفہ ہوں، میں سے نکاح کروں گا، یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح بھی شہزادے سے ہوگا، اس کا نکاح بھی. اب 90% لوگ یہ سمجھے کہ جب خلیفہ المسلمین عمر ہیں تو ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر شہزادہ، ان کا بیٹا عبداللہ بن
عمر شہزادہ ہے تو حج کا نکاح ان سے ہو جائے گا، بات کنفرم ہو گئی۔ لوگوں کی نظریں پھانک کر پورے فاروق قربان جائیں، یہ تھی محبت۔ میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنی دشمنی تھی۔ تم ہزار چیزوں کتابوں کو رد کر سکتے ہو مگر یہ نہیں رد کر سکتے کہ ایران عمر فاروق کے دور میں بتا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں تھا جس کو مرضی دے، اور یہ رد نہیں کر سکتے کہ شہر بانو امام حسین کی زوجہ تھا، یہ تو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ زوجہ حسین کیسے بنی جب سب کی نظریں بھاگ گئی کہ شہزادی کا نکاح شہزادے عبداللہ بن عمر سے ہوگا؟ فرمایا تم غلط سوچتے ہو، میری نظر میں شہزادہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے، شہزادہ مصطفیٰ اور شہزادہ کائنات حسین ہے، اس لیے اس شہزادی کا نکاح حسین شہزادے سے ہوگا۔ ناظرین آئیے ڈالتے ہیں یونان کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر۔ معمولی رقم کا تنازع، یونانی شہری روسی باکسر کے ہاتھوں قتل۔ یونانی نوجوان اپنی دوست جو کہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی سے معمولی رقم جو اس نے ادھار لی تھی لینے گیا، ہوٹل کے مالک کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ ہوٹل کے مالک نے روسی باکسر کو بلایا، باکسر سے ہاتھا پائی کے دوران یونان کے سر پر باکسر نے مکہ مارا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نوجوان ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ نامعلوم گروہ نے مختلف شہروں میں ATM مشینوں کو دھماکے سے اڑا دیا، البتہ رقم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی۔ مرکزی ضیاء الامت کروپی کریلا میں شہدائے کربلا کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں خصوصی خطاب الحاج ڈاکٹر نثار احمد چشتی نے کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عدالتی مقدمات، حریصی افگی کی مقبولیت میں کمی، نفرت کا آغاز۔ معروف فنکار کا ساتھی فنکار کو حریصی افگی کے بیان پر ساتھ شو کرنے سے انکار۔ پارو جزیرہ ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کرنے والے ملزم کی عدالت میں پیشی۔ اگست 2012 میں ڈکیتی کے دوران ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کرنے کے جرم میں 30 سالہ یونانی تاسو تنلوس کی عدالت میں پیشی۔ مسلم لیگ یوتھ ونگ یونان کے زیر اہتمام اقبال ڈے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے تقریب کا اہتمام تاخیر سے کیا گیا۔ ملک ظہیر عوان جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ۔ مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے تقریبات سے خطابات اور کارکنان کی شرکت۔ نئے بجٹ کے مطابق پراپرٹی ٹیکس بڑھا دیا گیا، 2009 کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ ہفتہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بجٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ کے مالکان کو 2009 کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ بے روزگاری، یونان میں نشہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نئی پارہ تاسی 31 دسمبر 2014 تک ہوگی، لیکن جو لوگ پہلے سے پاکستان جا چکے ہیں وہ ویویسی کی ویلڈ ڈیٹ تک رہ سکتے ہیں۔ ویویسی کی ویلڈ ڈیٹ ایشو ہونے کے بعد 1 سال تک ہوگی۔ تعصب پن نسل پرستی کے خلاف پارلیمنٹ میں نیا بل پیش۔ جرم میں ملوث پائے جانے والوں کو 3 ماہ قید کی سزا کے ساتھ 30,000 یورو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ 25 دسمبر کو امتیاز گروپ کے تعاون سے ہونے والے امجد خان شو میں بہترین پرفارمنس ہوگی۔ شو کی تیاریاں عروج پر معروف سٹیج سٹار شہناز ببلی اور شاہد شاہ بھی ہمزاد ہوں گے۔ گزشتہ اتوار کو معروف میڈیا سٹار دیبا انصاری کی والدہ محترمہ کے سالِ ثواب کے لیے جامعہ مسجد علی المرتضیٰ کیپسیلی میں محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب۔ آج کے ہمارے ٹاک شو میں مہمان ہیں ڈائریکٹر منہاج القرآن درمن ناروے علامہ نور احمد نور صاحب۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب اور سنتے ہیں ان کی گفتگو۔ لیٹس واچ ٹاک شو۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس، برائے رابطہ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان۔ امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ، بااعتماد نام بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول، صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس، دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ، بااعتماد نام بااعتماد سروس، دنیا کے ہر شہر میں
ब्रांचें हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं एहसानुल्लाह खान। नाज़रीन, आज से ठीक 1 साल कबल इसी स्टूडियो में तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्म तकबीर में यूनान के मिनहाजुल कुरान ओस्लो के डायरेक्टर जनाब इकबाल फ़ानी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और उस वक्त चूँकि पाकिस्तान में 23 दिसंबर 2012 को डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जानिब से होने वाले एक अजीम शान इज्तिमा जो मीनार पाकिस्तान पर मुनाकिद किया, उसकी उस वक्त गहमा गहमी थी और तमाम हमारा जो मौजू था वो उसी पर हुआ। और चूँकि अल्लामा इकबाल फ़ानी साहब का भी जो दौरा यूनान था वो भी मिनहाजुल कुरान यूनान के एक एग्जेक्टिव कमेटी जो थी उसकी जानिब से उनको दावत दी गई थी। और मिनहाजुल कुरान नॉर्वे की एग्जेक्टिव के एक रुकन के तौर पर उन्होंने यूनान का दौरा किया था। और यहाँ पर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के मौजू पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ तकारीर किए और मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उस वक्त भी मौजू शहादत करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही थे और आज भी मौजू शहादत इमाम हुसैन और करबला का वो वाक़या है कि जिस पर क़यामत तक दुनिया आंसू बहाती रहेगी और जिसकी तालीम और जिसके सबक से दुनिया क़यामत तक फैज़ भी हासिल करती रहेगी और उसी राह पर अमल करते हुए अपनी निजात की जो मंजिल है वो भी तलाश करेगी। आज ठीक 1 साल के बाद हमारा वो प्रोग्राम 30 नवंबर 2012 को नशर हुआ था और आज 29 नवंबर 2013 है। इसी मजलिस में आज एक मरतबा फिर नॉर्वे ही के एक मकाम दरमन के डायरेक्टर जनाब अल्लामा नूर अहमद नूर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और करबला के मौजू पर हम अपने उस गुफ्तगू को जो उस वक्त हमारी उस सियासत की मौजू की जानिब चली गई थी कि जो उस वक्त होने वाली थी पाकिस्तान में, लेकिन आज हम दोबारा उसी मौजू को लेते हुए मिनहाजुल कुरान के एक और डायरेक्टर के साथ दोबारा करबला के मकाम की तरफ जाएंगे, उसकी तालीम पर बात करेंगे और उनकी जो पैगामात उसमें दिए गए शहादत के नजराने के साथ उन पर बात करेंगे। एक जो सबसे अहम बात थी इस आज के इस प्रोग्राम की वही थी कि अल्लामा नूर अहमद नूर साहब न सिर्फ डायरेक्टर हैं मिनहाजुल कुरान के, बल्कि एक बहुत रतबुल लिसान आलिम होने के साथ साथ बहुत अच्छे शायर और सूफियाना कलाम के भी बहुत अच्छे उस्ताद मैं तो कहूँगा हैं। और जिनके कलाम से जिनको कलाम को सुनने के बाद अक्सर महफिल में ये देखा कि रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिलते हैं और लोग अपने आंसू पर काबू नहीं पा सकते। अल्लामा साहब आपको तकबीर टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, आपसे इस बात से शुरू करूंगा कि आपके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए उन प्रोग्राम्स के अंदर जो मेन थीम आपके प्रोग्राम्स की बनी करबला के हवाले से, उसमें आपका पैगाम जो हमने इस अखबार में भी आपकी सुर्खी लगाई है कि आपने फरमाया कि हम नारे तो हुसैनियत के लगाते हैं मगर अपना वोट हमेशा यजीदियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा जुमला है कि जिसने कम अज़ कम मुझे इतना ज़्यादा मुतासिर किया, मैं समझता हूँ कि इसको हम करबला के मैदान से शुरू करें और आज तक बल्कि आज से लेकर आइंदा आने वाली नस्लों तक भी इसको ट्रांसफ़र करते रहें तो इसके अंदर बड़ी गहराई है। तो मेरा यहीं से स्टार्ट होता है कि आप इस पर रोशनी डालते हुए फरमाइए कि करबला के मैदान से हम लोगों को क्या सबक लेना चाहिए और कहाँ पर हम गलती करके यजीदियत को वोट दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर जनाब नासिर साहिब जसूकी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद इसौनुल्लाह खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर और एंकर पर्सन, और तकबीर टीवी की जुमला इंतज़ामिया का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया और आज हम यूनान में और बल्कि वर्ल्ड लेवल पे इस प्रोग्राम के ज़रिए एक मैसेज देने जा रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके फ़िक्र और फ़लसफ़ा पर बात करने चाह रहे हैं। सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया माशाल्लाह। ये एक शेर तकरीबन हर मुहर्रम में बड़ी अहमियत इख्तियार करता चला जाता है कि कायनात के अंदर जो तज़ाद का फ़लसफ़ा है ये रोज़े अज़ल से
جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، فلسفہ تضاد. اور یہ یوں سمجھنے کہ کائنات کی اصل روح فلسفہ تضاد ہے. تضاد سے آپ کی مراد فکری اور عملی دونوں؟ فکری عملی دونوں، یعنی وہ والا تضاد نہیں جو آپس میں فساد کی اس کی بات نہیں میں کر رہا. میں کہ حق اور باطل مین تھیم یہ ہے، فکر اور عمل دونوں کا. تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی واقعے کے اندر سے ایک اور ہستی جو نمودار ہوئی ہے وہ شیطان تھا. تو یہ دو فکر پہلے دن ہی پیدا ہو گئے تھے. آدم علیہ السلام ایک حق کے نمائندے تھے اور شیطان ایک باطل کا نمائندہ تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے، روز اول سے شروع ہے. اور وہ جو شعر میں کہنے جا رہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. سبحان اللہ. تو روز ازل سے یہ سلسلہ جاری ہے. آدم علیہ السلام حق کے نمائندے اور ابد تک رہے گا، اور ابد قیامت تک رہے گا. اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے بعد کے ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، ہم نے کس راستے پہ چلنا اور کون سا راستہ حق ہے، کون سا راستہ حق ہے. اور یہ کنفیوژن بھی کریٹ ہوتی رہیں گی، کی جاتی رہیں گی، لیکن حق ہمیشہ حق رہے گا اور نکھر کر سامنے آئے گا. اور لیکن اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اس حق کو، کیونکہ شیطان اور آدم علیہ السلام تو دو بڑی ہستیاں تھیں، جو بڑی ہستیاں، ان میں آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا حق پر کون ہے باطل کون ہے. لیکن اب بہت زیادہ جستجو کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. اور کس طرح آپ دیکھیں گے کہ کہاں پر یہ جو واقعہ ہے نا کربلا کا، اس نے اس چیز کو اور نکھار دیا ہے. یوں سمجھ لیں کہ حق اور باطل دو واضح شکلوں میں تو آ رہے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ. یہ تو دو مین پلر تھے حق و باطل کے. لیکن ایک ایسی چیز بھی درمیان میں آتی رہی ہے، لیکن وہ اتنی پرامنٹ نہیں ہوتی رہی، نمایاں نہیں ہوتی رہی. وہ واقعہ کربلا نے اس کو بالکل نکھار کے ایک تیسری چیز سامنے لا کر رکھ دی ہے. تو کربلا کے واقعے کا ایک بہت بڑا ایک تو حق و باطل کے اندر تمیز، اور ایک وہ جو پردے کے پیچھے باطل ایک منافقت کے ساتھ آتا، اور اس میں یعنی پھر تمیز نہ رہتی کہ حق کون ہے باطل کون ہے، اس میں کنفلکٹ پیدا ہو جاتے، اس میں دونوں طرف دلائل دیے جاتے. تو کربلا کے واقعہ نے اس چیز کو بھی نکھار کر تاکہ لوگ اس میں کنفیوژن میں نہ رہیں. اور وہ جو منافقت کی انداز میں باطل کبھی آتا ہے، نام وہ حق کا لے رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ باطل ہوتا ہے. تو کربلا کے واقعے نے اور امام علی مقام کا امت پر قیامت تک کے لیے یہ بہت بڑا احسان ہے اس واقعے کا اور ان کی فکر کا، کہ انہوں نے اس منافقت کا پردہ چاک کر دیا. کہ ایک تو وہ باطل تو ہمیشہ باطل کا نام لیتا تھا، حق تھا ہمیشہ حق کا نام لیتا تھا. ایک اسی دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو نام تو حق کا لیتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن تھے باطل کے. اس کی پہلی شکل جو ہے عبداللہ بن ابی تھا، جو ساری عمر کلمہ بھی پڑھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، منافق تھا، اس کو ہم منافق کہتے ہیں، ہائپوکریٹ کہتے ہیں. تو وہ ساری عمر حضور کے پیچھے جہاد میں بھی جاتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، خرچ بھی کرتا رہا، لیکن وہ اندر سے صحیح طور پر مسلمان نہیں تھا. اس نے حق کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. تو یہ شکل پھر آگے خوارج کی شکل میں ظاہر ہوئی. یہ شکل پھر یعنی آج تک ہمارے اندر بھی ہمیں اپنے من میں سلسلہ جاری ہے. حق و باطل پرامیننٹ بھی ہیں، لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے جس کو پھر اسی واقعے نے کوفی کا نام دیا، اور تاریخ نے اسے کہا کوفی لا یوفی، کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے. اب جس طرح حسینیت ایک فگر بن چکا ہے، ایک سوچ اور فکر بن چکی ہے، یزیدیت ایک سوچ اور فکر ہے، اس طرح کوفی بھی اب ڈیولپ ہو چکی، کوفیت بھی ڈیولپ ہو چکی ہے. اور وہ ہم سب کو اپنے اندر پھر تلاش کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو مشکل جس کو آپ نے یعنی نومینیٹ کیا کہ یہ جو چیز ہے نا، تیسری چیز، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا ایک دشمن ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ دشمن ہے، میں نے کس طرح اپنا بچاؤ، آپ نے ہر طریقے سے بچاؤ کرنا ہے اس کا. آپ کو پتا ہے کہ یہ سامنے والا ہے، یہ کس طرح اٹیک کر رہا ہے آپ پر، اس کا یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے. لیکن جو چھپا دشمن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے اٹیک کر رہا ہے. تو اس کو بھی واقعہ کربلا نے ایک نمایاں پرامیننٹ فگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اب پھر دنیا اس پہ بھی کنسنٹریٹ کر رہی ہے اور اس پر توجہ دے رہی ہے. اور آج بھی دیکھیں تو وہ فگر آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے فرمایا کہ ایک ہے فکر حسینی اور ایک ہے فکر یزیدی. اچھا، میں چونکہ طالب علم ہوں، کم علم بھی ہوں،
کیا واقعی دنیا میں فکر یزیدی موجود ہے یا یزید کی کوئی فکر تھی جو موجود ہے؟ اس کا عمل کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو اس نے عمل کیا، جو اس کی سوچ تھی، یا اسی سوچ کو آپ فکر کا نام دے رہے ہیں؟ دنیا حاصل کرنے کی، رتبہ حاصل کرنے کی، اقتدار حاصل کرنے کی، اس سینس میں تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن جو فکر ہو سکتی ہے انسانیت کے لیے وہ تو کچھ تھی نہیں نا، نہ ہی اس کا کوئی تسلسل قائم ہے، فکر حسینیہ قائم ہے۔ کتنا مشکل ہے آج کے دور میں، کتنا مشکل آپ سمجھتے ہیں اس بات کا تعین کرنا کہ کون سی فکر حسینی ہے اور کون سی فکر یزیدی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ ایک بات تو ہمیشہ یہ ہے کہ جو فکر حسینی ہے وہ تو سمجھ لے آدم علیہ السلام سے لے کر اور بواسطہ ابراہیم علیہ السلام، بواسطہ انبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں چلتی آ رہی ہے، امام علی مقام اور پھر آگے ان کے جو ماننے والے ہیں چلتی ہے۔ فکر یزیدیت کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود کو یزیدی کہتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ایسے بدبخت ہیں اس دنیا میں کہ جو لکھتے بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں اور خود کو کہتے بھی، لیکن بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن وہ جو آپ فکر یزیدی کی بات کر رہے ہیں وہ پھر عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کوئی بھی عمل جو آپ کی زندگی میں ہو، اس کے اندر آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر کیا چیز ہے اور اس سے باہر کیا چیز ہے، اور جہاں پر آپ اللہ اور رسول کے احکامات، قرآن اور تعلیم کے، اسلامی تعلیمات کے احکامات کے اندر رہیں، وہ حق پر ہے، اور جب آپ اس سے ہٹ کے، اس سے باہر ہو کے مقتدر بننے کی کوشش میں، کسی بھی لحاظ سے مقتدر بننے کی کوشش میں دنیا کو اہمیت دے دیں اور اللہ اور رسول کے احکامات کی اس کو پامالی کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو وہ باطل ہے میری نظر میں، جو اس کی مین تھیم بنتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست ہے، خاص طور پر پاکستان کی پوری دنیا کی آپ لے لیں، جو دنیا کے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے حکومتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے لوگوں کے سلب کیے جا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کمپیئر کریں یورپ کے لوگوں کو، یورپ کی حکومتوں کو، اور مسلمان لوگوں کو، مسلمان حکومتوں کو، صرف ایک دین کا جو مینار ہے وہ ہمارے درمیان کھڑا ہے، اگر اس کو وقتی طور پر تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے دنیاوی معاملات کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہم سب کو شرم آئے گی کہ ہم لوگ سب باطل ہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، حق پر ہمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے لحاظ سے، انسانی احترام کے لحاظ سے، عورتوں کے حقوق و احترام کے لحاظ سے، یعنی ہمارے مذہب میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری مذہب کی کتابیں میں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سارے ممالک کے آئین میں بھی قانون بھی موجود ہوں، لیکن ہمارا معاشرہ ان کا اطلاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے گھر ان کا اطلاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر تیار نہیں ہے۔ تو کتنا مشکل ہے، خاص طور پر پاکستان میں کتنا مشکل ہے۔ علماء کرام کو آپ چھوڑ دیں، دینی مسالک کو آپ چھوڑ دیں، مساجد کو چھوڑیں، ہر مسلک دوسرے مسلک کو یزیدی اور کافر کہنے پر تلا ہوا ہے۔ معاشرہ تو بڑے دور کی بات ہے، مسجدوں کے اندر جو حال ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، اس دفعہ محرم الحرام میں جس طرح ایک دوسرے کو ذبح کیا گیا، جس طرح مساجد کے اندر بمباری کی گئی، گولیاں چلائی گئی، مطلب کس قدر مشکل ہو چکے ہیں کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں، اور دونوں فریق یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس سے نپٹنے کے لیے ریاستی طور پر کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ کم از کم خود کو یزیدی تعلیم، اس کی سوچ، اس کی فکر پر چلتا ہوا دیکھ کر کم از کم شرم تو محسوس کریں کہ ہم لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اس کو میں شروع کروں گا پھر وہیں سے کہ یزید بھی یہی کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب فکر تو یہی ہے نا، لا الہ اور پھر محمد رسول اللہ، لا الہ ایک نظریہ ہے اور محمد رسول اللہ پورا ایک سسٹم ہے۔ تو یزید بھی زبان سے تو یہی کہتا تھا جو آج بھی ہم بھی کہہ رہے ہیں، عمل میں نہیں تھا، عمل میں نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ ہم سارے جن کو مسلمان کہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں اور اسلام کو ہی اپنا مقصد اور منزل مانتے ہیں، لیکن اصل بات آتی ہے پریکٹس میں۔ خلفائے راشدین کے دور تک اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو 6 ماہ کا دور تھا، وہاں تک اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ وہاں تک تو محمد رسول اللہ کی جو پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ معاشرے پر ہو رہی تھی۔ فرق صرف یہیں پہ آگے پڑا کہ یزید زبانی تو کہتا رہا وہ ساری چیزیں، لیکن پریکٹیکل ان چیزوں کو اس نے اوائڈ کیا اور چھوڑ دیا، اور ایک الگ راستہ۔ فار ایگزامپل بیت المال جو سرکاری خزانہ تھا وہ قوم کی امانت تھی، اور خلفاء راشدین کے پورے دور کے اندر ایسے وہ یوز ہوتا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال کرتے تھے، یعنی غریبوں کا حق تھا، یتیموں کا حق تھا، ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آپ اسٹڈی کرتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسٹڈی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ذاتی جاگیر نہیں بنایا تھا, وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ سارا چلتا تھا. ایون کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ حلوہ پکا, تو آپ نے بیگم سے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آ گیا, جب کہ میں اتنا وظیفہ لیتا ہوں جس حلوہ نہیں بن سکتا, یہ حلوہ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ لیتے ہیں نا اس میں تھوڑا بچا کے میں ایک دن کے لیے جمع کیا تھا, تو آج وہ, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا ہے تو ہم اتنا کم کر دیتے ہیں. میرا خیال روک دیا تھا پھر بھیا اس میں سے اگر بچ رہا تو اس کا مطلب یہ گزارا کر سکتے ہیں. ناظرین اس پر گفتگو ہماری جاری ہے, واقعہ کربلا پر, اس کی تعلیم پر, اور جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام کنبے سمیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں, حق کی راہ میں جو شہادت دی, اس پر گفتگو جاری ہے. اسی فلسفے پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ علامہ صاحب کی نشست میں حاضر ہوں گے. امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش, ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں. شاوا, بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ. مزید تفصیلات کے لیے امتیاز بردرز گروپ آف کمپنیز یونان. Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی کربلا کے واقعے پر اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر. علامہ نور احمد نور صاحب, ڈائریکٹر منہاج القرآن درمن ناروے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنی سیر اصل گفتگو سے میں فیضیاب کر رہے ہیں. اس سے قبل آپ نے پروگرام کے آغاز میں ان کی سریلی آواز میں اشعار بھی سنے. آپ نے دیکھا کہ کتنے مد بھرے انداز میں, کتنے سریلے انداز میں انہوں نے لوگوں کے قلوب کو منور کیا. ان سے گفتگو جاری ہے. ہم واقعہ کربلا کے اندر جو قربانی دی گئی تھی اس واقعے کو اطلاع کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر. اور چونکہ منہاج القرآن کے جو قائد ہیں ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب, انہوں نے ٹھیک 1 سال قبل 23 دسمبر 2012 کو مینار پاکستان لاہور میں ایک بہت بڑا ملینز کا اجتماع کر کے لوگوں کو ایک فکر دی, 62-63 کے بارے میں انفارم کیا لوگوں کو کہ آرٹیکل یہ جو ہے کس طرح سے لاگو ہوتا ہے ملک میں. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے لانگ مارچ ہوا, ان کی باتیں مانی گئیں, سپریم کورٹ سے ان کا کیا مطلب ایک طویل ہسٹری ہے. اب وہ آج کل جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ اس وقت میں نے اذان دی تھی تو لوگوں نے وضو کر لیا, نماز کے لیے تیار ہے, اب لوگ تیاری کریں, میں ان قریب آ کے جماعت کروانے والا ہوں. تو تھوڑی سی اپنے مہمان سے یہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جو پیغام ہمیں ملنا تھا وہ تو مل گیا. تو اب کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ جو اب جماعت ہونے والی ہے وہ جماعت کب ہونی ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی. آیا تراویح کی نماز تو نہیں ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے ہمیں سحری کا ٹائم آ جائے؟ تو علامہ صاحب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حق اور باطل جو ہے وہ حسینی اور یزیدی فکر ہے. اب حق کا تعین کرنا آج کے زمانے میں مشکل ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن ایک سوال کے بعد میں آتا ہوں پاکستان کی سیاست پر. ایک سوال وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں مختلف فکری تنظیمیں, مختلف تحریکیں, مختلف مسلکی تنظیمیں, مختلف مراکز اس قدر بھرمار ہو چکی ہے کہ آپ کے لیے تعین کرنا ناممکن ہو چکا ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مسلک کے متفرق, مسلک ایک ہی ہے, ایک ہی امام کے پیروکار ہیں, دین کلمہ سب سے پہلے, اس کے بعد مسالک کے بعد بھی پیر خانوں کے بعد تحریکیں اتنی زیادہ تقسیم ہو چکی ہے کہ کسی ایک عام سادہ لو انسان کے لیے, خاص طور پر میرے جیسے کم علم انسان کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ میں کس کا دامن پکڑ کے میں اس پر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں میں کسی ایک جماعت کا رکن بن جاتا ہوں اور مجھے کسی دوسری جماعت کی بھی کوئی بات دین کے عین مطابق لگتی ہے, تو کسی ایک جماعت کے اندر رہ کر ایک قائد کی تقلید کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی دوسرے قائد کی کوئی بات مان لوں تو میں جہنمی ہو گیا ہوں, یا ایسا ممکن ہے کہ میں جس کی بھی جو اچھی بات ملے اس پر عمل کرتا رہوں اور ایک اچھا مسلمان کہلاؤں؟ اس بات سے پھر اس کے بعد ہم جماعت کی طرف چلیں گے جو ہونے والی ہے. جی بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. سب سے پہلے تو بات یہ جو آپ نے کی ہے وہ یہ کہ ہر کوئی جو بھی جماعت ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے,
ہر کوئی اپنے آپ کو سچ کہتا ہے اور سچ سمجھتا ہے، اس لیے تو اس پر قائم ہے. اگر وہ خود کو سچ نہیں سمجھے گا تو وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتا. تو پھر یزیدی کوئی بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو. یہ میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں یزیدی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ میں نے نہیں سنا والا. اچھا کچھ اگر کچھ نہیں، میں یہاں پر ایک وضاحت کروں. کچھ لوگ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی دوسرے کہتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں. وہ خود نہیں اقرار کرتے کہ میں یزیدی فوج کا سپہ سالار ہوں یا اس کا پیروکار ہوں. میں نے کم از کم آج تک نہیں. اچھا وہ آپ کو سنا دیں گے. چلے ٹھیک، انہوں نے اپنے سوال کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے تئیں صحیح راستے پہ لگا ہوا ہے، حق پر چلا ہوا. پھر جو ایک تھرڈ پرسن ہے، ایک عام مسلمان ہے، وہ کیسے پہچان کرے کہ کون لوگ سلیکشن کس طرح کرے کہ میں کدھر جبکہ وہ آپس میں کنٹراڈکٹری ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بالکل ایک مسلمان ہے دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، تو حق پہ کون ہوگا؟ اس کے لیے کرائٹیریا قرآن مجید ہے، حدیث پاک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسوہ ہے. اب دیکھیں ہر تنظیم مثلا اس کے اندر 10 اعمال ہیں تو 1 یا 2 عمل ضرور وہ سنت کی طرف جاتے ہوں گے. جی وہ اپنے وہ چیز پیش کریں گے، دیکھیں جی ہم یہ قرآن کی حدیث ہے، قرآن مجید ہے، حدیث پاک ہے، یہ حق ہے. اور دوسرے کے پاس اگر 10 اس کے پہلو ہیں تو اس میں 1-2 ضرور قرآن کی طرف جاتے ہوں گے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم ہے اس کے 15 پہلو ہیں، 20 پہلو ہیں، اس کی برانچز ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ اس کے قریب ہے. ہاں اسلام کے کون زیادہ قریب ہے، یا اسلام کا جو امن والا پہلو ہے، یا اسلام کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں ان سب کو کون لے رہا ہے اور کون اس پہ عمل کر رہا ہے. اور ہر کام کے ساتھ ساتھ اسلام کا پرامن پیغام، محبت والا پیغام، بھائی چارے والا پیغام، اخوت والا پیغام، اور لوگوں کو جوڑنے والا پیغام کس کے پاس ہے؟ کیونکہ اسلام جس کا نام ہی اسلام ہے، اگر اس کے 1000 پہلو بھی ہیں، مثلا ایمان ہی کی حضور نے فرمایا کہ ایمان کی 72 شاخیں ہیں، لیکن اگر وہ 72 شاخوں میں کسی نے 1 پکڑی ہے، 2 پکڑی ہے، 4 پکڑی ہے، لیکن سب کا تھیم جو ہے وہ امن ہے، محبت ہے، پیار ہے، رواداری ہے، اخلاقیات ہے، اور اسلام نام بھی اسی سے نکلا، سلامتی سے. تو اگر سب بھی ہاتھوں میں ہے لیکن امن والا پیغام ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ایسی آرگنائزیشن، ایسی تنظیم، ایسی تحریک جو سارے پہلوؤں پر حاوی ہو، اور یہ نہیں کہ ایک سے نظر چرا رہی ہے، دوسرے کو زیادہ زور دے رہی ہے. ایک کو ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے. علامہ صاحب چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، کس صورتحال میں، اور کون اس کو فرض کرتا ہے؟ جہاد فرض تب ہوتا ہے کہ جب نمبر 1 آپ پر کوئی دشمن ملک حملہ کر دے، آپ کی کنٹری پر، ٹیرری پر. ضروری ہے کہ ملک کی حملہ کرے، کوئی گروہ بھی کر سکتا ہے؟ جب گرو کرے گا تو اصل میں فلسفہ یہ جواب یہ بنتا ہے کہ اس کو فیس کون کرے گا. اگر ملک کرے یا کوئی گروہ کرے تو اس کو فیس کون کرے گا؟ کیا ایک گروہ کرے تو ایک گروہ اس کو فیس کرے گا، یا وہ ساری ذمہ داری ملک کی بنتی ہے؟ تو یہاں کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے. فیس تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ گروہ کرے چاہے کوئی ملک کرے، لیکن فیس کیسے نہیں کرنا ہے یہاں پہ آگے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انڈیویجولز کی ذمہ داری ہے یا کسی گروپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فیس کرے. نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکومت کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو فیس کرے گا، چاہے گروپ ہو چاہے جو بھی ہو. تو جہاد فرض سب سے پہلے تب ہوتا ہے جب آپ پر اٹیک ہو، تو جہاد فرض ہو جاتا ہے. پھر اس کا اعلان کون کرے گا، یہ بھی سب سے بڑی بات ہے. اس کا اعلان جب ایک آپ کی فوج ہے جو ملک کو داخلی خارجی سرحدوں کی حفاظت کے لیے متعین ہے، تو اس کا سپہ سالار اعلان کرے گا یا حکمران کرے گا. اور پھر اس کو فوج، ہاں اگر فوج ضرورت محسوس کرتی ہے کہ ہم یعنی صحیح طریقے سے اس کو فیس نہیں کر رہے اور ہمیں ضرورت ہے اپنے عوام کی، تو پھر وہ عوام کو کال دے سکتے ہیں. تو پھر جب وہ ریاست اگر کال کرے، ریاست اگر کال کرے اسلامی ریاست اگر کال کرے تو پھر وہ جہاد جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر ریاست کال نہ کرے، آپ انڈیویجلی اگر اپنی تحریک اپنی تنظیمیں لے کر جہاد کریں، پھر وہ جائز نہیں. تو کیا اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کا جو جہاد تھا وہ درست تھا؟ ریاست تھی نا، وہ تو پاکستان کا حکمران تھا. دیکھیں وہ ضیاء الحق کا مسئلہ جو ہے نا کہ اس نے کال کیا یا نہیں کیا، اس نے ایز سچ کہ جس طرح ایک اگر آپ نے قوم سے کچھ لینا ہے یا اگر آپ نے کسی گروپ کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر تو جمہوریت ہو تو وہ سب سے پہلے مسئلہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، پارلیمنٹ منظور کرتی ہے. وہ ایک پوری قوم کا جمہوریت کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ دین مکمل جمہوریت ہے اور جمہوریت مکمل دین ہے. مطلب اگر جمہوری حکومت ہو تو دین اس کو نہیں مانتا؟ نہیں، دین کے اندر جمہوریت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جمہوریت تو دین کا کچھ آپس میں. ضیاء الحق صاحب پاکستان کے حکمران تو تھے نا. جی. اب وہ جمہوری تھے یا ڈکٹیٹر تھے، ایک الگ بحث ہے. جی. تو ان کی طرف سے جو کال آئی تھی اس جہاد کی جو ان لوگوں نے کیا تھا، تو اس کو ہم ایک خیال ہے
کہ کیا اس کو ہم درست تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہی ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب قانونی حکمران تھے کہ نہیں. چلیں چھوڑے پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں دوبارہ آتا ہوں اپنی اس سنس، کیونکہ یہ ضیاء الحق پر پورا ایک چیپٹر چاہیے، اور کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مذہبی جماعتیں اکثر یہ جو ہے وہ جہاد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے. جو جماعتیں تیار ہیں وہ اس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ وہ گدا گھوڑا سب حلال کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک جہاد کو ایک ایسا متنازع چیز بنا دی گئی ہے آج کے دور میں کہ ایک عام مسلمان کے لیے فیصلہ کرنا، جس طرح حق اور باطل کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، اسی طرح جہاد کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سا جہاد درست ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، اس پر آئیں گے. لیکن ہم آتے ہیں ایک پرامن جو آپ کی جو تعلیم ہے منہاج القرآن کی، پرامن پیسفل جو آپ کا مشن ہے، اس کے مطابق آپ نے جو فرمایا کہ ہم نعرے تو حسینیت کے لگاتے ہیں مگر بیعت یزیدیت کی کرتے ہیں. یعنی ووٹ دینا اور بیعت کرنا آپ نے اس دن فرمایا اپنی تقریر کے اندر کہ اس زمانے میں بیعت کی جاتی تھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، اور آج ووٹ دیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کس طرح لاگو کر سکتے ہیں اپنے ملک پر؟ اور کیا صرف وہی شخص جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت کا ممبر ہو وہ ایک پکا اور سچا مسلمان ہے، اس کے علاوہ باقی سب پکے مسلمان نہیں ہیں، صرف وہی حق پر ہیں؟ یا باقی لوگ بھی جو ان کے تنظیم کے، ان کی تحریک کے ممبر نہیں ہیں، اور اس کے ممبر نہ ہوتے ہوئے ایک عام پاکستانی کے طور پر، ایک عام شہری کے طور پر ان کے کسی فلسفے پر، کسی کال پر ان کو حق تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جائیں تو وہ بھی بخشے جائیں گے، جنتی ہوں گے یا صحیح بات کریں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا ممبر ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ منہاج القرآن کبھی بھی اتنا پیسمسٹک نہیں رہا تاریخ الخیال کہ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. یعنی منہاج القرآن سے باہر رہ کر بھی حق کی بات کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، اور لوگ ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. ہم نے ہمارے قیادت سے لے کر کارکنوں تک آپ ان کا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں؟ اپریشیٹ یا یہ کہتے ہیں کہ یار جو منہاج کا نہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو سائڈ پر؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا منہاج القرآن کا پلیٹ فارم پہ کبھی ایسی چیز ہوئی کہ ہم کسی کو اور کو نہیں مارے، صرف منہاج پلیٹ فارم سے باہر نکل کے انڈیویجول تو بعض اوقات انڈیویجول بھی ایسے ہوتا ہے، پلیٹ فارم پہ بھی ایسے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منہاج القرآن نے پہلے دن سے جو اس کے 5 جو اس کے پلرز تھے ان کے اندر اتحاد امت کو منہاج القرآن نے اس وقت انٹروڈیوس کروایا جب ملک میں فلاں کافر کے نعرے لگتے تھے. اچھی بات ہے، لیکن ہمارا موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا، وقت محدود ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج چلیں، میں اس کو سمپل کرتا ہوں مزید. آج محترم نواز شریف صاحب کی حکومت ہے پاکستان میں، اگر نواز شریف صاحب کوئی اچھا کام کرے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. آپ صرف یہی کہیں گے کہ چونکہ طاہر القادری صاحب حکمران نہیں ہیں، جب تک وہ آ کے صحیح کام نہیں کریں گے ہم کسی کو نہیں مانیں گے. کچھ اچھے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، تو کیا نواز شریف کو ووٹ دینا یزیدیت ہے؟ یزیدیت تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ہم نے کبھی بھی ہماری قیادت نے اور ہم نے روٹ لیول تک کسی پرسن کو ہم نے یزید نہیں، نظام کو بنایا، نظام کو بنایا. لیکن وہ نظام کس طرح لاگو ہوگا؟ وہ نظام کس طرح لاگو ہوگا کہ جب آپ اس نظام کے خلاف میدان میں رہیں گے ہی نہیں. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا اچھا پیسفل ایک لانگ مارچ کیا، وہاں پر دھرنا ہوا 5-6 روز تک، بارشیں سردیاں سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد پھر آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، وہاں جو بھی معاملہ، اس کے بعد پھر آپ نے الیکشن سے وڈرا کر دیا. اگر اس میدان کو خالی چھوڑ دیا جاتا، کوئی بھی نہ آتا، تو جس طرح کا نظام پہلے چل رہا تھا مزید تباہی کی طرف جاتا. مطلب کوئی نہ کوئی تو اس کا الٹرنیٹ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ووٹ دے کے آپ اس سسٹم کے اندر گھس کے اس کو ختم کریں اور ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائیں. جس طرح الحمدللہ آرٹیکل 62 اور 63 کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک عام بندے کے دماغ تک پہنچ گئی، یار اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اسی طرح مزید بھی کام کیا جا سکتا ہے، مزید بھی ورک کیا جا سکتا ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا پھر باہر رہ کے انقلاب لانا ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2-3 دفعہ آپ نے بولا ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر آپ محنت کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، ہاں ٹھیک ہے، اندر رہنے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ حکومت میں ہیں. اندر رہنے سے میری مراد یہ ہے کہ جس طرح اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لوگ لاکھوں کی تعداد میں میدان میں نکل آئے تھے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا، تو لازمی طور پر الیکشن سر پر تھے، لوگوں کو ایک الٹرنیٹ چاہیے تھا، ایک اس کا نیم البدل چاہیے تھا. نیم البدل آپ نے دیا نہیں، آپ چلے گئے وہاں سے، نیم البدل خالی چھوڑ دیا. تو لازمی طور پر لوگوں نے کسی نہ کسی کو ووٹ دینا تھا. اگر یہ کیا جاتا کہ سارے لوگ اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے، کوئی بھی ووٹ نہ دیتا کسی کو، پھر تو سوچا جا سکتا ہے کہ انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی، لازمی طور پر کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جاتا. وہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بڑی جماعتیں وہ اپنے کارکنان کو نکالیں گی. ہم کرنا نہیں چاہتے، ہاں آپ کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن کوئی نیم البدل مارکیٹ میں دیں، لوگوں کو دیں، تاکہ اس کے اوپر عمل کر کے لوگ سوچیں کہ بھئی اس سے بہتری آ سکتی. جب نظام ہی نہیں ہوگا تو لوگ کس طرح آئیں گے؟ منہاج القرآن ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے.
یہ آپ خود مانتے اور پوری قوم مانتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 23 دسمبر سے لے کے 14 جنوری اور اس کے بعد ٹل ٹوڈے انہوں نے ایک فکر دی ہے, ایک متبادل نظام دیا ہے. اور متبادل نظام کیا ہے کہ 73 میں جو آپ کا آئین پاکستان کا بنا تھا, آج تک ہم اتنے سالوں میں اسی کو کنسیڈر نہیں کر سکے, اسی پر عمل نہیں کر سکے. تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی نئی چیز تو دی نہیں, کنسیڈر تو کر ہی رہے ہیں, تو اسی لیے اس کے اندر 19 ترامیم اب تک ہم لوگ کر چکے ہیں. نہیں, وہ ترامیم تو اپنے لیے کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کنسیڈر نہیں کر رہے, اس پہ بڑی غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر مسئلہ بن رہا ہے. نہیں, اس میں یہ غور کرتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے اپنے پرسنل اور میرے خاندان کے کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اس میں دیکھیں نا 73 سے لے کر آج تک اگر قانون پہ عمل ہو رہا ہوتا تو آج تک وہ جو مسائل آج سر اٹھائے کھڑے ہیں اور جو پاکستان کے لیے اژدہا بن چکے ہیں وہ تو کم از کم اگر عمل ہو رہا ہو تو آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ضرورت نہ نکلنا پڑتا. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, ایک بالکل چھوٹے سے طالب علم کے طور پر, سپریم کورٹ نے ڈاکٹر صاحب کے کینیڈین پاسپورٹ آبجیکشن لگائی, اس پر آبجیکشن لگائی نا آپ ان کا حلف اٹھا کر آئے, تو کیا چیز مانے تھی ڈاکٹر صاحب کی نظر میں کہ 18 کروڑ عوام کی فلاح کے لیے اس پاسپورٹ کو وقتی طور پر واپس کر دیتے, یا معذرت کے ساتھ یا وہ پاسپورٹ واپس کر دیتے اور کہتے کہ اب میں صرف پاکستانی ہوں اور خالص پاکستانی ہو گیا ہوں, پاکستانی تو ویسے بھی ہیں, لیکن چونکہ سپریم کورٹ کی آبجیکشن تھی وہ پاسپورٹ واپس کر کے اپنا کیس لڑتے یا پھر اپنی اس پٹیشن کو کسی دوسرے کے نام پر منتقل کر دیتے. تو ان دونوں باتوں میں مجھے سمجھانے کے لیے آپ بتائیے کہ کیا چیز مانے تھی کہ وہ کام نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے اور چلے گئے وہاں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان اس چیز کو کنفرٹ نہیں کرتا کہ کوئی اگر پاکستان کی عدالت میں کیس کرنا چاہے تو وہ صرف پاکستانی ہونا چاہیے, اس کی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے کیس آئے اور اس کے بعد بھی ایسے کیسے ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر جنہوں نے آ کے سپریم کورٹ آئینی اداروں کو چیلنج کیا, جو بھی ہے ایک پاکستانی کو چیلنج کر سکتا ہے. اگر کیس کی نوعیت ہوتی ہے نا, اگر ایک پاکستانی آئینی ادارے کو چیلنج کرتا ہے تو پھر اس کی کرائٹیریا تھوڑا سا اس کا چینج ہوتا ہے. اگر ایک پاکستانی سمجھتا ہے, دیکھیں اگر ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی کے پورے حقوق ہیں تو وہ پاکستانی ہے, اور وہ اگر سمجھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی شخص کر سکتا, تو جب آئین پاکستان اس کو بھی حق دیتا ہے. میں قانونی بحث میں نہیں رہ رہا, نہ ہی مجھے قانون کہتا ہے, میں صرف یہ سوال عرض یہ کر رہا ہوں, آپ پر آبجیکشن لگی پاسپورٹ کی, تو کیا مشکل تھی کہ ڈاکٹر صاحب قوم کی خاطر, 18 کروڑ عوام کی خاطر اور ان لوگوں کی خاطر جن کی خاطر وہ کینیڈا سے واپس آ کر ان کو جگانا چاہ رہے تھے, اس پاسپورٹ کو وقتی طور پر واپس کر دیتے. آپ اس کے بجائے ایک نئی بحث میں چلے کہ آئین مجھے اجازت, آپ ٹھیک ہے اس چیز کو ختم کر دیں یا پھر اس کیس کو کسی دوسرے نام پر منتقل کر دیں. اس کے اندر کیا مسئلہ تھا, کیا مشکل تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب گئے تھے نا تو ان کو یا کسی بھی پاکستانی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ عدالت یہ کام کرے گی, اینڈ کیا ہوگا, کیونکہ وہ اپنا حق, کیونکہ انہوں نے کتنا لا پڑھایا ہے, ان کو آئین ان کو ہے, ہر چیز ہر چیز ان کو حفظ ہے, ہر چیز ان کو حفظ ہے, ہر چیز ان کے سامنے تھی, اور وہ اور یہ عدلیہ کا حق نہیں تھا کہ ان کو یہ کہتے. بعد میں انہوں نے قبول کیا ہے عوام نے اور سب اتھارٹیز نے. علامہ صاحب میں مان رہا ہوں, میرا سوال ہو رہا ہے, میرا جواب تو لینا ہے, آپ دوسری طرف, آپ کا جواب دینا, آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا یا صحیح ہوا میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, نہ ہی میں سپریم کورٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی اس کو ختم کرنے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ عدالیہ یہ چیز اٹھائے گی. جب انہوں نے وہاں کر دیا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے جی میں وڈرا کرتا ہوں. وہ ایک پروسیس ہے, کینیڈا جا کے اس کو پروسیس کو کرنا. کہاں تو جا سکتا ہے نا کہ میں اس کو وڈرا کرنے جا رہا ہوں, نہیں, واپس آنے تک تو وہ اتنی دیر میں تو پانی کہاں کا کہاں گزر چکا ہوتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ وڈرا کرنے میں گورنر پنجاب میں کتنے دن لگائے, دیکھیں 2 دن کے اندر سارا پروسیس مکمل. یہ جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں نا, یہ جذباتی لوگوں کے کام ہوتے ہیں. علامہ صاحب گورنر پنجاب مثال ہے ہمارے سامنے کہ جن کو گورنر بنانے کے لیے جب سمری دی گئی تو 2 دن کے بعد انہوں نے سارے اپنے واپس کر کے پاکستانی پاسپورٹ لے کے پاکستان آ گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں یہ کام کریں, یہ ایک غلط کام ہے, اس کو کیوں کیا جائے. اچھا دیکھیں ایک منہاج القرآن کی ایک وقتی طور پر عوام کے لیے کر دیتے نا, پاسپورٹ تو پھر بھی مل جانا تھا. نہیں تو وقتی طور پہ کیا تھا مسئلہ, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو ایک اگر کوئی آپ کو کوئی چیز حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ غلط غیر آئینی کام کریں تو آپ کر دیں اس وقت, نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہر قدم پر یہی تو چیز ہے کہ اگر کوئی حق پر ہے تو اسے حق پہ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو ہٹانا چاہیے تو ٹھیک ہے جی آپ اتنا سا حق پہ ہٹ جائیں. یہ امام علی مقام بھی یہ کام کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ جا کے یہ کام کر لو وہ کام کر لو واپس چلو جی. مطلب کینیڈین پاسپورٹ رکھنا حق تھا اس لیے انہوں نے نہیں کیا. قانون اجازت دیتا ہے, جب آپ کو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر کوئی کون کیوں کہے کہ آپ اس کو ودرا کریں. تو یہی تو غیر قانونی کام تھا, وہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا. وہ آئین کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو پتا تھا کہ یہ میرا حق ہے, لیکن وہ قانون اور آئین اب بھی موجود ہے. تو اب جب جماعت ہوگی
تو کیا اس جماعت کے بعد بھی وہی چیزیں آڑے نہیں آئیں گی؟ نہیں، وہ اس لیے کوئی ہوم ورک کیا گیا اس کے لیے؟ اس کے لیے ہوم ورک کیا گیا ہے کہ اب دوبارہ یہی غلطی تو نہیں ہوگی کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں، کیونکہ عدلیہ تو دیکھ لیا، اب میدان میں فیصلے ہوں گے، اب میدان میں فیصلے. ٹھیک ہے ناظرین، حسینیت رائج کرنے کا فیصلہ اب میدان میں ہوگا. یہ کہنا ہے علامہ نور احمد نور کا کب ہوگا اس کا کوئی تعین فی الحال نہیں کیا گیا، لیکن 1 کروڑ نمازی تیار کیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں اس نعرے کو جگہ جگہ پھیلایا جا رہا ہے کہ پہلے اذان ہوئی تھی اور اذان کے بعد اب جماعت کی تیاری آپ لوگ کریں. میں ان قریب آ کے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں ان قریب آ کے جماعت کراؤں گا، اس کے اندر مجھے 1 کروڑ مقتدی چاہیے، جس سے ملک کے نظام کو، ملک کے یزیدی نظام کو، ملک کے کرپٹ نظام کو، ملک کے اقربا پروری والے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، اور اس کے بعد ملک میں ایک اسلامی نظام کا نفاذ اور ایک معاشی انقلاب کا جو وہ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں، مذہبی اور مسلکی نعرے وہ نہیں لگاتے، معاشی اور جو معاشرتی پرابلمز ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جماعت آنے تک پاکستان کا کیا نقشہ بنتا ہے، کیونکہ ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ خواہ امن و امان کی صورتحال ہو، خواہ معاشی ہو، خواہ سبزیوں دالوں کے بھاؤ ہوں، خواہ آپ کی کرنسی کے ریٹس ہوں، خواہ آپ کے جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں گے پاکستان کا نقشہ ہر 24 گھنٹے کے بعد تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب جماعت کرانے کے لیے آئیں گے اس وقت تک پاکستان کس حال تک پہنچ چکا ہوگا، اور ان کے آنے کے بعد، ان کی جماعت کے بعد اس کا نقشہ کس طرح سے تبدیل ہوگا. علامہ نور احمد نور، ڈائریکٹر منہاج القرآن درمن ناروے، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، آئندہ جمعے کو ایک نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. میں میسج آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں حسینیت کی، تو ووٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہمیشہ لفظ ووٹ استعمال کرتے ہیں، بیعت استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب جو نئی جنریشن ہے وہ بیعت کے لفظ کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. اب ہمیشہ ووٹ کا نام لینا چاہیے کہ امام حسین نے یزید کو ووٹ نہیں دیا. جی نئی بہت سن لے جی. آپ چونکہ بیعت سے واقف نہیں ہیں، بیعت کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا جاتا تھا جس طرح بھی آپ کہیں گے میں آپ کے پیچھے چلوں گا، وہی چیز آج کے جدید دور میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ آپ کا ووٹ ہے جو آپ خفیہ جا کر لگاتے ہیں، اس کے اوپر اسٹیمپ لگاتے ہیں، وہی آپ کے ایمان اور آپ کے ضمیر کی نمائندگی ہوتی ہے کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اس ملک میں. تو وہ ووٹ آپ نے درست استعمال کرنا ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، ہمارا آج کا بزم تکبیر پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان رمشا کمل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دنیا بھر میں دل جیتنے کے بعد مہران اچار اب آپ کے شہر میں. مہران اچار، چٹکیلا پن. ایکسپریس منی کالنگ کارڈ مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ. پاکستان 156 منٹس. براہ رابطہ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان. مہران آپ کی خوشیوں کو بنائے اور میٹھا. مہران کی میٹھی رینج، کھیر مکس فرنی اور شیر خورما، مزیدار میٹھا اعلیٰ معیار کے ساتھ. مہران، دی کمپلیٹ کوکنگ ایکسپیرینس. ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس. ورلڈ وائڈ برانڈز کے 2G 3G 4G اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں. مہنگائی کے خلاف اعلان جنگ. اعلیٰ کوالٹی اور 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ حیران کن مناسب دام. براہ رابطہ IB گروپ آف کمپنیز گریس.